अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खावर का 2 साल का बेटा अहमर अचानक उसके ऑफिस आ गया। खावर का ड्राइवर और नौकरानी उसे छोड़ने आए थे। खावर को एक इंतहाई अहम मीटिंग में अंदर जाना पड़ा था। अहमर जनाटे से रोने लगा। खावर की मीटिंग के दौरान अंदर परेशान हो रहा था। इतने में रूही से रहा न गया। वो उठी, अहमर के पास गई और उसे गोद में उठा लिया। अहमर का रोना एकदम से थम गया। इस दौरान खावर मीटिंग अधूरी छोड़कर बाहर आ चुका था। ये सारा मंजर देख रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी अहमर को इतनी जल्दी किसी अजनबी के साथ बहलते नहीं देखा। ये क्या तमाशा है मिस रोहाना? आपको यहाँ बच्चों को खिलाने के लिए रखा है या फाइलें संभालने के लिए? बच्चा रो रहा था सर। कोई पत्थर का बुत नहीं हूं कि रोते हुए मासूम को देखकर मुंह फेर लेती। अगर इतनी ही मोहब्बत है बच्चे से तो आप मेरे घर आकर इसे संभाल सकती हैं। बेटा, अगर जगह ठीक ना हो तो वापस आ जाना। पैसों के लिए अपनी इज्जत मत खराब करना। शगुफ्ता बेगम बिस्तर पर नीम दराज होती, हाथ में पकड़ी दवा की गोली को देखकर भारी आवाज में बोली तो रूही जल्दी जल्दी अपना दुपट्टा कंधे पर दुरुस्त करती हुई मां के करीब आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर दिल में एक अनोखी सी घबराहट भी मचल रही थी। अम्मी, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि कोई मेरी इज्जत पर हाथ डाल सके। रूही ने खुद को पुरएतमाद दिखाने की कोशिश करते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। घर से निकलकर जब वो गली के कोने पर पहुंची तो सामने से फहद अपनी मोटरसाइकिल लहराता हुआ आया और ठीक उसके आगे ब्रेक मार दी। उसकी आंखों में एक आवारा सपन और चेहरे पर मकरूर मुस्कुराहट थी। कहाँ तैयार होकर जा रही हो मोहतरमा? फहद ने मोटरसाइकिल का हैंडल घुमाते हुए तंजी अंदाज में पूछा। रूही ने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाए बगैर सर्द लहजे में कहा, रास्ता छोड़ो फहद, मुझे देर हो रही है। फहद मोटरसाइकिल का साइड स्टैंड लगाकर उसके साथ पैदल चलने लगा। इतना गुस्सा क्यों करती हो? नौकरी मिल भी गई तो क्या इस अमीर शहर में मुझे भूल तो नहीं जाओगी? रूही ने रुककर एक सर्द निगाह उस पर डाली और दो टोक अंदाज में बोली, तुम्हें भूलने के लिए पहले मुझे तुम्हें याद करना पड़ेगा और मेरे पास फजूल लोगों के लिए कोई वक्त नहीं है। रास्ता छोड़ो मेरा। फहद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो दांत पीस कर बदतमीजी पर उतर आया। इतना गरूर अच्छा नहीं है रूही, एक दिन इसी अकड़ को। मगर रूही ने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी और तेज तेज कदम उठाती हुई गली से बाहर निकल गई। कुछ ही देर में वो एक छोटे से दफ्तर के बाहर खड़ी थी। अंदर दाखिल हुई तो माहौल किसी हद तक पुरसकून था, मगर वहां का बॉस जो अपनी मेज पर टांग पर टांग रखे बैठा था, उसकी तरफ देखते ही कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दिखने में वो काफी मुहज्जब और नफासत पसंद लग रहा था, मगर उसकी आंखों में छुपी हवस रूही को पहली ही नजर में महसूस हो गई थी। उसने रूही का बायोडाटा और क्वालिफिकेशन देखी, एक लम्हे के लिए मुतासिर हुआ, फिर गैर जरूरी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्वालिफिकेशन तो अच्छी है, वैसे घर में कौन कौन है? रूही ने सादगी से जवाब दिया, अम्मी और छोटा भाई है। उस शख्स ने आंख मटकाकर और थोड़ा आगे झुककर पूछा, शौहर नहीं है? रूही का माथा ठनका। उसके लहजे की सर्दी बढ़ गई। नहीं। वो उठकर रूही के करीब आ गया और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, फिर इतनी फिक्र की क्या जरूरत है? नौकरी तो मिल ही जाएगी, बस तुम थोड़ा सा ताउन करो। रात की ड्यूटी या ऑफिस के बाद बाहर मिलना पड़ेगा। रूही ने गुस्से से कांपते हुए एक झटके में अपना हाथ पीछे खींचा और पीछे हट गई। उसकी आंखों में हकारत साफ झलक रही थी। मुझे ऐसी कोई नौकरी नहीं चाहिए जो इज्जत के सौदे पर मिले। जब उस आदमी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, रूही ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटका, दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और बाहर सड़क पर आकर हाँफने लगी। उसका दिल चाह रहा था कि वो फूट फूट कर रोए, मगर उसने अपने आंसुओं को जबरदस्ती वापस धकेल दिया। वो जानती थी कि अगर वो कमजोर पड़ गई तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। जब वो शाम को उदास कदमों से घर लौटी तो शगुफ्ता बेगम उसके उतरे हुए चेहरे को देखते ही सब समझ गई। रूही चुपचाप एक साइड पर बैठ गई।
تبھی ماں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا تھا نا بیٹا، ہر جگہ لڑکیوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتی، چھوڑ دو ایسی نوکری۔ روحی کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، مگر اس نے آواز میں مضبوطی لاتے ہوئے کہا، امی، اگر میں ہر گندے آدمی سے ڈر کر گھر بیٹھ گئی تو زید کی کالج کی فیس کون بھرے گا؟ آپ کی دوائیں کہاں سے آئیں گی؟ اسی لمحے زید اسکول کا بستہ کندھے پر لٹکائے اندر داخل ہوا اور آتے ہی بولا، آپی، کل کالج میں فیس جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے، جلدی سے دے دینا۔ روحی نے جلدی سے اپنے آنسو چھپائے، چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا کر زید کے سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ تم بے فکر رہو، کل تک بندوبست ہو جائے گا، بس تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ زید کے جانے کے بعد روحی ایک بار پھر سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ عزت بچا کر بھی حلال کی روٹی کمانا کتنا کٹھن کام ہے۔ اگلی صبح ماں کے بار بار سمجھانے اور اصرار پر روحی گھر سے نکلی۔ اس بار وہ شہر کی ایک بہت بڑی اور نامور کمپنی کے شاندار شیشے والے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ عمارت اتنی بڑی تھی کہ باہر سیکیورٹی گارڈز اور اندر کا پرتعیش ماحول دیکھ کر روحی ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ ریسیپشن پر نام لکھوانے کے بعد اسے انتظار کرنے کا کہا گیا۔ کافی دیر انتظار کے بعد اسے اندر کیبن میں بلایا گیا۔ اندر کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ بڑے سی شیشے کی میز کے پیچھے ایک شخص کھڑا فون پر غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے احمد کو اکیلا مت چھوڑو، وہ 2 سال کا بچہ ہے، کوئی فائل نہیں جو میز پر رکھ کر بھول جاؤ۔ خاور ملک غصے سے فون کٹ کیا اور اپنی گھومنے والی کرسی کو زور سے موڑ کر سامنے دیکھا۔ اس کی سرد اور تیز نگاہیں سیدھا روحی پر پڑیں۔ پہلی نظر میں روحی کی انتہائی سادگی، اس کے چہرے کا وقار اور آنکھوں میں جھلکتی ہوئی خودداری نے خاور کو ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا، مگر اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات کو چھپا کر لہجہ سخت کر لیا۔ آپ روحانہ ہیں؟ خاور نے فائل پر سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ روحی نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، جی۔ کوئی تجربہ ہے آفس کا کام سنبھالنے کا؟ 2 سال کا تجربہ ہے۔ روحی کی آواز میں لرزش کے باوجود ایک عجیب سا پختہ پن تھا۔ خاور نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اتنا اعتماد کہاں سے آتا ہے ایسی سادگی کے ساتھ؟ روحی نے ایک سیکنڈ کا توقف کیا، دل میں ماں کی تکلیف اور بھائی کا چہرہ گھوما، پھر سیدھا خاور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ضرورت سے سر۔ یہ 2 الفاظ خاور کے اندر تک اتر گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا چمکا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ اس نے بایو ڈیٹا پر ایک نظر ڈالی اور سرد لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، کل سے ٹائم پر آ جائیے گا، نوکری پکی ہے۔ روحی جب باہر نکلی تو اس کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے روبدار اور سخت مزاج انسان نے اتنی جلدی اسے رکھ لیا تھا۔ اور اندر کیبن میں خاور نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور بڑبڑایا، ضرورت سے، پھر خود کو جھڑکتے ہوئے دوبارہ فائلوں میں منہ چھپا لیا۔ پہلی ملاقات میں صرف ایک انجان کشش تھی، محبت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آفس کے پہلے 2 دن روحی نے جس محنت اور ایمانداری سے کام کیا، اس نے وہاں کے ماحول کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہ صبح وقت پر آتی، اپنی ڈیسک پر بیٹھ کر تمام فائلیں ایک ایک کر کے سلیقے سے سنبھالتی اور کسی سے بھی بلا وجہ بات کرنے کے بجائے اپنے کام سے کام رکھتی۔ اس کی یہ خاموش محنت اور خودداری خاور ملک کی سخت نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی، اگرچہ وہ ظاہر یہی کرتا تھا کہ اسے کسی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب باہر تیز دھوپ تھی اور روحی مسلسل 3 گھنٹوں سے ایک اہم پروجیکٹ کی فائل پر جھکی ہوئی کام کر رہی تھی، خاور اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ اس نے کامران کو اپنے پاس بلایا اور سرد لہجے میں اشارہ کرتے ہوئے بولا، کامران، یہ جو فائلوں کا پہاڑ پڑا ہے، روحانہ سے کہو یہ کل تک کر لے، آج اسے جانے دو۔ کامران حیران رہ گیا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ خاور اس پروجیکٹ کو لے کر کتنا سخت تھا اور آج ہی اس کی ڈیڈ لائن تھی۔ کامران نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا، سر،
لیکن آج تو آپ نے خود کہا تھا کہ یہ فائل آج شام تک ہر حال میں کلیئر ہونی چاہیے. پھر اچانک خاور نے ایک سرد اور تیکھی نظر کامران پر ڈالی، اپنی شیروانی کے کف کو درست کیا اور بے پرواہی سے بولا، اب ضروری نہیں ہے، جو کہا ہے وہ کرو. کامران فوراً سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی فرم کا بے رحم اور اصول پرست باس اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں کسی کا خیال رکھنے لگا ہے. خاور نے جاتے جاتے ایک نظر روحی کی جھکی ہوئی پلکوں پر ڈالی اور دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے اپنے کیبن میں واپس چلا گیا. دوسرے دن جب صبح صبح روحی آفس پہنچی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی نکاہت تھی، کیونکہ وہ صبح گھر سے ناشتہ کیے بغیر ہی نکل آئی تھی. خاور نے جب ریسیپشن سے گزرتے ہوئے اس کے چہرے کی زردی دیکھی تو اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے. اس نے سیدھا ریسیپشنسٹ کی طرف دیکھا اور حکم صادر کیا کہ اندر کیبن میں اچھی سی چائے اور کچھ ہلکا پھلکا ناشتہ بھیج دو، جلدی. تھوڑی ہی دیر میں پیون چائے کی ٹرے روحی کی میز پر رکھا گیا. روحی نے حیرت سے ٹرے کی طرف دیکھا اور پھر اٹھ کر خاور کے کیبن کے دروازے پر پہنچی. دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی اور بولی، سر، میں نے تو یہ چائے یا ناشتہ نہیں منگوایا تھا، شاید غلطی سے یہاں آ گیا ہے. خاور نے کمپیوٹر کی سکرین سے نظریں ہٹا کر روحی کو دیکھا. اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور لہجہ بے نیاز. میں نے بھی آپ سے پوچھ کر نہیں منگوایا، اب جب آ گیا ہے تو چپ چاپ بیٹھ کر کھا لیں. مجھے اپنے آفس میں کوئی ملازم نیم مردہ حالت میں کام کرتی ہوئی نہیں چاہیے. روحی کا دل چاہا کہ وہ وہیں ٹرے اٹھا کر باہر پھینک دے. اس کے غرور کو ایک بار پھر ٹھیس پہنچی تھی، مگر اس نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا اور دھیمی مگر تیکھی آواز میں بولی، شکریہ سر، لیکن میں اپنے کام کے ساتھ اتنی ناانصافی نہیں کرتی کہ بھوک کی وجہ سے میرا کام متاثر ہو. آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خاور نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک دلکش مگر سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فکر نہیں کر رہا مس روحانہ، صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں آپ کے بے ہوش ہونے سے میرا نقصان نہ ہو جائے. اب جائیں اور اپنا کام دیکھیں. روحی غصے سے لب کچلتی ہوئی واپس اپنے ڈیسک پر آ گئی، مگر اندر ہی اندر وہ جان گئی تھی کہ یہ آدمی جتنا باہر سے پتھر دل دکھائی دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایک بے نام سی تپش ضرور موجود ہے. ابھی ان باتوں کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ تیسرے دن دوپہر کو خاور کا 2 سال کا بیٹا احمر اچانک اس کے آفس آ گیا. خاور کا ڈرائیور اور نوکرانی اسے چھوڑنے آئے تھے کیونکہ وہ چپ نہیں ہو رہا تھا اور خاور کو ایک انتہائی اہم میٹنگ میں اندر جانا پڑا تھا. خاور نے جلدی میں احمر کو باہر نسرین کے حوالے کیا اور کامران سے بولا، بس 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے، میں ختم کر کے فوراً باہر آتا ہوں، بچے کو سنبھالنا. مگر احمر اندر آتے ہی ضد کرنے لگا اور زناٹے سے رونے لگا. اس کی رونی آواز سن کر باہر کوریڈور میں بیٹھے تمام لوگوں کی توجہ ادھر ہو گئی تھی. خاور کی میٹنگ کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا اور وہ اندر پریشان ہو رہا تھا. اتنے میں روحی سے رہا نہ گیا، وہ اپنی کرسی سے اٹھی، سیدھا احمر کے پاس گئی اور اسے شفقت سے گود میں اٹھا لیا. احمر نے جیسے ہی روحی کا نرم و ملائم دوپٹہ اور اس کی مہک محسوس کی، اس کا رونا ایک دم تھم گیا. روحی نے ایک چھوٹا سا کلرفل نوٹ بک کا کاغذ نکالا اور اس کی تہ کھول کر ایک ننھا سا جہاز بنا کر احمر کے سامنے لہرایا. دیکھو احمر، یہ اڑتا ہوا کہاں جائے گا؟ احمر ہنس پڑا اور اس کے ننھے ننھے ہاتھوں سے روحی کا گال چھو لیا. روحی نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولی، بس بیٹا، اب اگر تم نے ضد کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی. بولو، کرو گے؟ احمر نے پیار سے سر ہلا دیا اور روحی کے گال پر ہلکا سا تھپکی نما پیار کیا. اس دوران خاور میٹنگ ادھوری چھوڑ کر باہر آ چکا تھا اور شیشے کے کیبن کے باہر کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اس کے قدم وہیں جم گئے تھے. اس نے اپنی زندگی میں کبھی احمر کو اتنی جلدی کسی اجنبی کے ساتھ ہنستے اور کھیلتے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی گھنٹوں بچے کو منانے میں لگا رہتا تھا. خاور کے چہرے کے سخت اور سرد تاثرات آہستہ آہستہ
ایک گہری نرمی میں بدل رہے تھے، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ روحی نے احمر کو گال سے لگایا ہوا ہے، اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے باہر آ گیا۔ یہ کیا تماشا ہے مس روحانہ؟ آپ کو یہاں بچوں کو کھلانے کے لیے رکھا ہے یا فائلیں سنبھالنے کے لیے؟ خاور کی آواز میں مصنوعی سختی تھی۔ روحی نے چونک کر خاور کو دیکھا۔ اس کی گود میں احمر تھا، جو اب خاور کو دیکھ کر دوبارہ روحی کے سینے سے لپٹ گیا۔ روحی نے شرمندہ ہو کر بچے کو نیچے اتارنا چاہا، مگر خاور نے فوراً آگے ہاتھ بڑھا کر احمر کو خود تھام لیا اور سرد لہجے میں بولا، دفتر کے اوقات میں ذاتی کاموں کے بجائے کام پر دھیان دیں۔ روحی کی آنکھوں میں خامخواہ کی ڈانٹ پر ایک چمک سی آئی۔ اس نے اپنی گردن اکڑائی اور دو ٹوک انداز میں بولی، بچہ رو رہا تھا سر، کوئی پتھر کا بت نہیں ہوں کہ روتے ہوئے معصوم کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کام میں کوئی کوتاہی کی ہے تو آپ میرا حساب کر سکتے ہیں۔ خاور نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ روحی کے سامنے اپنے جذبے کو ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ احمر کو ملازمہ کے حوالے کرتے ہوئے مڑا اور روحی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بم پھوڑا، دفتر چھوڑیں، اگر اتنی ہی محبت ہے بچے سے تو آپ میرے گھر آ کر اسے سنبھال سکتی ہیں۔ تنخواہ یہاں سے دگنی ملے گی، اور شرط یہ ہوگی کہ صبح آئیں گی اور شام کو کام ختم کر کے سیدھا گھر جائیں گی۔ روحی دنگ رہ گئی۔ گھر جا کر؟ جی نہیں سر، میں کسی کے گھر نوکری نہیں کرنا چاہتی، مجھے دفتر میں ہی کام کرنا ہے۔ خاور نے اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈالا اور سرد اور اٹل لہجے میں بولا، تو پھر یہ دفتر بھی آپ کے لیے بند سمجھیں۔ مجھے ایسے ملازم نہیں چاہیے جو باس کے فیصلوں پر چون چرا کرے۔ فیصلہ آپ کا ہے، کل صبح آ جانا یا ہمیشہ کے لیے راستہ الگ کر لینا۔ روحی غصے سے کانپتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس تکبر کے پتلے کو کبھی اپنا منہ نہ دکھائے، مگر گھر کی مجبوریاں اور ماں کی دعائیں اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ اگلی صبح روحی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خاور ملک کے اس شاہانہ اور خوبصورت گھر کی دہلیز پر قدم رکھے۔ گھر کے باہر اونچی اونچی دیواریں، اندر وسیع و عریض لان، اور ہر طرف ایک خاموش اور ڈراؤنا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دروازے پر ہی خاور کا ملازم اسے اندر لے کر آیا۔ جیسے ہی روحی ہال میں داخل ہوئی، سامنے اسے احمر نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے کہکہا لگایا اور دوڑتا ہوا سیدھا روحی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ روحی نے مسکرا کر نیچے جھکی اور احمر کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے روحی کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور اسی لمحے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے خاور کی نظر اس منظر پر پڑی۔ اس کے قدم وہیں سست ہو گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے اس ویران اور بے جان گھر میں اتنے عرصے بعد کسی کی موجودگی سے کوئی رونق لوٹی ہے۔ خاور نے نظریں چرانی چاہیں، مگر وہ ہٹ نہ سکا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا کہ احمر کو سنبھالنے کے چکر میں روحی کا پاؤں لان کے صوفے کے پاس رکھے ایک شو پیس کے ساتھ الجھا اور وہ اپنا توازن کھو بیٹھی۔ سنبھل کر! خاور نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر روحی کا بازو مضبوطی سے دبوچ لیا اور اسے گرنے سے بچا لی۔ روحی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا چہرہ خاور کے سینے کے بالکل قریب آ گیا تھا اور خاور کی گرم سانسیں اس کے بالوں کو چھو رہی تھیں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ روحی نے گھبرا کر ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کھینچا اور کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑیں، میں ٹھیک ہوں۔ خاور نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے، مگر اس کے لہجے کی وہ خفگی غائب تھی اور اس کی جگہ ایک گہری فکر نے لے لی تھی۔ کہتی ہوں نا کہ ہر وقت دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ کل کو ہاتھ پاؤں توڑ بیٹھیں گی تو احمر کا کیا ہوگا؟ روحی نے غصے سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں خاور پر ٹکائیں اور زیر لب بڑبڑائی، آپ ہر وقت ڈانٹنے کا بہانہ کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ اگر آپ بھی ذرا دیکھ کر چلیں تو شاید کسی کو سنبھالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ خاور نے روحی کی اس بات پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اس کے ہونٹوں کے کونے میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی، جسے روحی دیکھ نہ سکی۔ خاور نے سرد لہجے میں کہا،
بچے کو سنبھالیں، میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں۔ خاور نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، مگر گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے کانوں میں روحی کی بات گونج رہی تھی۔ آپ ہر وقت ڈانٹنے کا بہانہ کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ خاور نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور خود سے سرگوشی کی۔ میں اس لڑکی کی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دماغ سے کیوں نہیں نکال پا رہا؟ ابھی اس بات کو چند ہی دن گزرے تھے کہ روحی اور احمر کے درمیان ایک گہرا اور پیارا سا رشتہ بن چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی احمر اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں رو رو پکارتا اور روحی کی گود میں آ کر بیٹھ جاتا۔ روحی بھی اسے ناشتہ کروانے سے لے کر اس کے ساتھ کھیلنے تک ہر کام اتنی محبت سے کرتی کہ کوئی دیکھ کر یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس گھر کی کوئی ملازمہ ہے۔ ایک شام جب خاور دفتر سے تھکا ہارا گھر لوٹا، ڈرائنگ روم کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ احمر روحی کی گود میں سر رکھے گہری نیند سو رہا تھا اور روحی خود صوفے کی پشت سے سر ٹکائے تھکی تھکی سی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، مگر اس کا ایک ہاتھ ہلکے ہلکے احمر کے بالوں میں پھر رہا تھا تاکہ بچہ جاگ نہ جائے۔ خاور نے اپنے جوتوں کی آواز دبی رکھی اور کچھ دیر وہیں خاموش کھڑا اس پرسکون منظر کو دیکھتا رہا۔ اس کے سخت چہرے کے نقوش آہستہ سے نرم پڑ گئے۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ روحی نے یکدم آنکھیں کھولی اور خاور کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ رہنے دیں، اسے اٹھائیے گا مت، سو رہا ہے آرام سے۔ خاور نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ہلکے سے روحی کو روکا۔ اس کے لہجے میں وہ پرانی اکڑ یا حکم نامہ بالکل غائب تھا، بلکہ ایک انوکھی سی نرمی گھلی ہوئی تھی۔ روحی نے نظریں جھکا لیں اور دبی آواز میں بولی، جی سر، بس تھوڑی دیر پہلے ہی سویا ہے۔ خاور نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گہری سانس لی اور دلی دل میں سوچا کہ پتہ نہیں اس لڑکی میں کیا بات ہے کہ اس کے آنے سے یہ ویران گھر واقعی کسی کا گھر لگنے لگا ہے۔ روحی احمر کو دودھ بنا کر پلا رہی تھی کہ روحی کا فون یکدم بج اٹھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے اس کے محلے کے ایک جاننے والے لڑکے کی گھبرائی ہوئی اور کانپتی آواز گونجی، روحی جلدی سے سٹی اسپتال پہنچو، زید کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ روحی کے ہاتھ سے دودھ کی بوتل چھوٹ کر نیچے فرش پر گر گئی اور وہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی، اس کی ماں کا سہارا نہیں زید، روحی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ احمر اس کی حالت دیکھ کر ڈر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ روحی کو ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کسی کا انتظار کرتی یا احمر کو گھر کی کسی اور ملازمہ کے حوالے کرتی۔ اس نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے احمر کو اٹھایا، اپنی چادر سر پر لپیٹی اور پاگلوں کی طرح سڑک کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ ہسپتال اس وقت اس کے لیے پوری دنیا بن چکا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس کا برا حال ہو گیا۔ زید ایمرجنسی وارڈ میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا تھا اور ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر بڑے آپریشن اور مہنگے انجیکشنز کی ضرورت ہے۔ روحی ڈاکٹر کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے بول اٹھی، ڈاکٹر صاحب، خدا را میرے بھائی کو بچا لیں، میں پیسے دے دوں گی، قسم سے کہیں سے بھی بندوبست کر لوں گی، بس اسے بچا لیں۔ ادھر شام کو جب خاور اپنے گھر واپس لوٹا، اس نے گھر کو بالکل سنسان پایا۔ نہ احمر کی ہنسی کی آواز تھی، نہ روحی کا کوئی نام و نشان۔ اس نے ملازمہ نسرین کو آواز دی، جو گھبرائی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، بچہ کہاں ہے نسرین؟ اور روحی کہاں ہے؟ خاور کا لہجہ خطرناک حد تک سرد اور بھاری ہو چکا تھا۔ نسرین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کانپتے لہجے میں کہا، سر، وہ روحی کو کسی کا فون آیا تھا، اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اتنی گھبرا گئی تھی کہ بچے کو بھی ساتھ ہی اٹھا کر اسپتال بھاگ گئی۔ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ خاور کے ماتھے کی رگیں تن گئی، اس کا خون کھولنے لگا۔ اس کا 2 سال کا بیٹا جو گھر سے باہر کبھی قدم نہیں رکھتا تھا، وہ لڑکی اسے اسپتال اٹھا کر لے گئی تھی۔
پاگل ہو گئی ہے وہ لڑکی، میرے بیٹے کو لے کر غائب ہو گئی ہے۔ خاور غصے سے دھاڑتا ہوا باہر نکلا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور سیدھا اس اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا جہاں کا نام نسرین نے بتایا تھا۔ اس کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا اور وہ کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب خاور اسپتال پہنچا تو کوریڈور میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ اسے کونے میں روحی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی دکھائی دی۔ اس کے کپڑے الجھے ہوئے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے بالکل سوج چکی تھیں اور گود میں احمر نیم خوابیدہ حالت میں ہلکی ہچکیاں لے رہا تھا۔ خاور غصے سے پاگل ہوتا ہوا سیدھا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے ایک جھٹکے سے احمر کو روحی کی گود سے کھینچ کر پاس کھڑی نسرین کے حوالے کیے، پھر تہش میں آ کر روحی کا بازو دبوچا اور اسے کھینچ کر ساتھ والی دیوار کے ساتھ زور سے لگا دیا۔ کس سے پوچھ کر میرے بیٹے کو اٹھا کر اس گندے اسپتال میں لے کر آئی تھی؟ تم ہو کون؟ تم ایک معمولی سی ملازمہ جو جب دل چاہے میرے بچے کو اٹھایا اور سڑکوں پر لے آئی؟ خاور کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اس کی دھاڑ سے پورا کوریڈور گونج اٹھا۔ روحی پہلے ہی بھائی کے ایکسیڈنٹ اور ڈاکٹروں کے روکھے رویے کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ خاور کے اس بے رحمانہ رویے نے اس کا بچا کھچا صبر بھی چھین لیا۔ اس نے اپنی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں خاور کے چہرے پر اٹھائیں اور سسکتے ہوئے بول پڑی، ہاں میں ایک معمولی سی ملازمہ، آپ کے لیے تو شاید یہ بچہ سب کچھ ہے، لیکن میرا بھائی، میرا اکیلا بھائی اس وقت اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مجھے ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، بس خوف تھا کہ میرا بھائی مجھ سے چھن نہ جائے۔ روحی کے گالوں پر آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی، اس کا پورا جسم درد اور ہچکیوں سے کانپ رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں شوق سے آپ کے بیٹے کو باہر لے کر آئی تھی؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر آپ کو اپنی نوکری اور اپنے بیٹے کی اتنی ہی فکر ہے تو نکال دیں مجھے اس نوکری سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اب۔ خاور کے ہاتھ جو روحی کے بازو پر گرفت مضبوط کیے ہوئے تھے اس کے آخری جملے پر ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے روحی کے آنسوں سے بھیگے ہوئے چہرے اور اس کی لرزتے ہوئی پلکوں کو دیکھا۔ اس کے اندر موجود غصہ ایک لمحے میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شدید ندامت اور تکلیف نے لے لی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی حماقت کر بیٹھا ہے۔ خاور نے ہکلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، روحی میں۔ روحی نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے ترچھی آواز میں بولی، آپ جیسے امیر لوگوں کو غریبوں کے درد سے کیا لینا دینا؟ آپ کے لیے تو ہم سب کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ خاور سے مزید دیکھا نہیں گیا، اس کا دل مٹھی میں بھینچا گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنا موبائل نکالا، ڈرائیور اور اسپتال کے مینیجر کا نمبر ملایا اور غصے یا سختی کے بجائے ایک انتہائی حکم والے مگر پکے لہجے میں بولا، سنو، ابھی اسی وقت سٹی اسپتال کی ایمرجنسی میں جو میرا سالہ یعنی روحی کا بھائی زید داخل ہے، اسے فوری طور پر شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں شفٹ کرو۔ بہترین ڈاکٹر کا پینل ہونا چاہیے، علاج میں 1 روپیہ بھی کم نہیں پڑنا چاہیے۔ میں 5 منٹ میں تمام ڈیٹیلز بھیج رہا ہوں۔ روحی نے سنا تو دنگ رہ گئی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں سر، ہمیں آپ کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے بھائی کا۔ خاور نے اپنی سرد اور تیکھی نگاہوں سے روحی کو دیکھا۔ اب اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی مس روحانہ، اپنے بھائی کے پاس جاؤ، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر خود روحی کو سہارا دے کر اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے آیا۔ جب تینوں گاڑی میں بیٹھے تو روحی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل سسکیاں لے رہی تھی اور خاور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سٹیئرنگ پر ہاتھ کسے بار بار بیک ویو مرر میں روحی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، مجھے اس لڑکی کے آنسو اتنے کیوں تڑپا رہے ہیں؟ اور یہیں سے خاور کی زندگی میں وہ طوفان اٹھنے والا تھا جسے وہ اب کبھی فرار حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ نئے اور بڑے پرائیویٹ ہسپتال کا کمرہ بالکل پرسکون اور صاف ستھرا تھا۔
بستر پر لیٹا زید اب خطرے سے باہر تھا اور اس کے پاس بیٹھی ڈاکٹر مریم اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ روحی صوفے کے پاس کھڑی بار بار ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک گھبراہٹ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور خاور اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا ایک کپ تھا۔ وہ سیدھا روحی کے پاس آیا اور کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ پی لو، پچھلے کئی گھنٹوں سے تم نے کچھ نہیں پیا۔ روحی نے کانپتے ہاتھوں سے کپ لیا مگر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ سر، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ اتنے بڑے اسپتال میں اس کا خرچہ میں کیسے چکاؤں گی؟ یہ سب۔ خاور نے ایک سرد اور گہری نظر زید پر ڈالی، پھر روحی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہر چیز کا حساب پیسے سے نہیں ہوتا مس روحانہ، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنے بھائی کے پاس رہو، احمر کو میں نے سنبھال لیا ہے۔ روحی نے حیرت سے خاور کو دیکھا۔ آج پہلی بار اس سخت مزاج روبدار انسان کے اندر اسے ایک ذمہ دار اور نرم دل انسان دکھائی دے رہا تھا، جس نے بنا کسی قرض کے ایک اجنبی کی اتنی بڑی مدد کی تھی۔ شکریہ سر۔ روحی کی آواز میں اتنی مٹھاس اور سچی عقیدت تھی کہ خاور ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی نظریں چرا کر بولا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنا خیال رکھو۔ ادھر خاور کے گھر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ روحی کے بغیر پورا گھر ہنستا کھیلتا ہوا ویران ہو گیا تھا۔ احمر اپنی ماں جیسی ہستی کو اپنے پاس نہ پا کر پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس نے نہ دوپہر کو کھانا کھایا تھا، نہ ہی رات کو سو رہا تھا، بس بار بار دروازے کی طرف انگلی اٹھا کر کچھ بولتا جا رہا تھا۔ نئی ملازمہ نسرین تھکار کر بیٹھ چکی تھی اور احمر کو چپ کروانے میں ناکام ہو چکی تھی۔ خاور جب شام کو اسپتال سے واپس گھر لوٹا تو احمر کی رونی آواز سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں گیا، احمر کو اٹھایا اور خود اسے منانے لگا، مگر بچہ کسی طرح چپ نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر خاور نے صوفے پر ٹیک لگائی اور بڑبڑایا، اب میں تمہاری روحی کہاں سے لا کر دوں، بولو۔ کہتے ہی وہ خود رک گیا۔ اس کے دل کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ اس لڑکی کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ گھر میں اس کی ایک دن کی غیر موجودگی اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے اس کا فون بجا۔ سکرین پر روحی کی طرف سے ایک چھوٹا سا وائس میسج آیا تھا۔ خاور نے بے چینی سے فوراً فون کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے روحی کی دھیمی اور تھکی ہوئی آواز گونجی، سر، احمر سو گیا یا ابھی تک ضد کر رہا ہے؟ اسے رات کا دودھ وقت پر دے دیجیے گا ورنہ صبح اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ خاور نے اس چھوٹی سی وائس میل کو بار بار سنا۔ اس کی آواز میں موجود فکر نے خاور کے سینے میں ایک عجیب سا سکون اتار دیا۔ اس نے فوراً وائس میسج پر ہی دھیمی آواز میں رپلائی کیا، وہ سو گیا ہے، تم اپنی فکر کرو، اسپتال میں آرام سے بیٹھو۔ 2 دن بعد جب زید کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی، روحی واپس خاور کے گھر آ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون اور خاور کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ وہ سیدھا کچن کی طرف جا رہی تھی کہ خاور سامنے آ گیا۔ روحی نے رک کر ہاتھ باندھے اور دھیمی آواز میں بولی، سر، آپ نے میرے بھائی کے لیے جو کیا ہے میں زندگی بھر اس کا قرض نہیں اتار سکتی۔ خاور نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلا دینے والی شدت تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے تمہارا کوئی قرض نہیں چاہیے۔ روحی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اٹھایا۔ پھر بھی شکریہ تو بنتا ہے نا۔ خاور کے ہونٹوں پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ بولا، شکریہ برابر کرنا چاہتی ہو تو ایک کام کرو، احمر کو آج وقت پر کھانا کھلا دو، میرا سارا حساب چکتا ہو جائے گا۔ روحی دل سے مسکرا دی اور بولی، جی بہتر۔ شام کو جب روحی کا کام ختم ہوا اور وہ گھر جانے کے لیے گیٹ سے باہر نکلی تو باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ باہر اندھیرے میں فہد اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر وہی مکروہ مسکراہٹ تھی۔ ارے واہ، تو یہاں نوکری کرتی ہو تم؟ فہد ہنستے ہوئے آگے بڑھا اور بولا، میں تو سمجھا تھا پتہ نہیں کہاں بڑے دفتروں میں جاب کرتی ہوگی اور یہاں ایک امیر زادے کے گھر ملازمہ بن کر رہ گئی ہو۔ روحی نے حقارت سے منہ پھیر لیا اور سرد لہجے میں بولی، تمہیں اسے کیا؟
میرا راستہ چھوڑو، مجھے گھر جانا ہے۔ فہد نے زبردستی آگے بڑھ کر روحی کا بازو دبوچ لیا اور بدتمیزی سے بولا، اتنا غرور اچھا نہیں ہے روحی، چھوڑو اس گھر کو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں عیش کرا دوں گا۔ میرا ہاتھ چھوڑو فہد۔ روحی نے غصے سے چیختے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر فہد اور زیادہ قریب ہو گیا۔ اسی لمحے اوپر بالکنی سے خاور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے خون میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس کے چہرے کے سخت اور سرد نقوش غصے سے نیلے پڑ گئے۔ وہ ایک ہی سانس میں دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے لان میں اترا اور بجلی کی تیزی سے گیٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ اس سے پہلے کہ فہد کچھ سمجھ پاتا، خاور نے ایک زوردار جھٹکے سے فہد کا ہاتھ روحی کے بازو سے ہٹایا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ فہد لڑکتے لڑکتے بچا۔ اس نے کہا ہے، ہاتھ ہٹاؤ اپنا۔ خاور کی دھاڑ سے پوری گلی گونج اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاتے ہو یا پولیس کو بلاؤں؟ کیا ایک آوارہ گرد شرافت کی حدود پار کر رہا ہے؟ فہد نے غصے سے خاور کو گھورا اور دھمکاتے ہوئے بولا، تم ہو کون بیچ میں آنے والے؟ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ فہد کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ خاور نے ایک اور زبردست گھونسا اس کے کالر پر رسید کیا اور دھکا دے کر اسے سڑک پر گرا دیا۔ آئندہ اگر اس لڑکی کے پاس نظر آئے تو تمہاری ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا، گیٹ آؤٹ۔ خاور کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ فہد اپنی موٹر سائیکل اٹھا کر دم دبائے وہاں سے بھاگ گیا۔ روحی سہم کر ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ خاور نے غصے سے ہانپتے ہوئے اپنی سانسیں بحال کی، پھر مڑ کر روحی کو دیکھا۔ اس کے لہجے کی سختی اب ایک گہری فکر میں بدل چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو، میں چھوڑتا ہوں تمہیں گھر۔ روحی نے گھبرا کر کہا، نہیں سر، آپ کو زحمت ہوگی، میں چلی جاؤں گی۔ خاور نے ایک لمحے کے لیے بھی بحث نہیں کی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور چہرے پر سختی تھی مگر نرمی سے بولا، بیٹھو اندر۔ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی تھی جب میں نے اس آوارہ کو تمہارے قریب دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے رات کا وقت ہے، اکیلی جاؤ گی تو ڈر نہیں لگتا کیا؟ روحی چپ چاپ گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ راستے بھر گاڑی میں ایک عجیب سا سکوت چھایا رہا۔ خاور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بار بار بیک ویو مرر سے روحی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے باہر اندھیرے میں گم تھی۔ جب گاڑی روحی کے چھوٹے سے گھر کے باہر رکی تو شگفتہ بیگم نے باہر آ کر خاور کو دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر دعائیں دینے لگی۔ خاور نے پہلی بار اس غریب سادے گھر کو دیکھا جہاں بیماری، غربت اور خودداری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اتنی نازک لڑکی اتنی بڑی دنیا سے اکیلے کیسے لڑتی رہی ہوگی۔ گاڑی میں واپس بیٹھ کر جب خاور نے انجن سٹارٹ کیا تو اس کے دل میں ایک ہی طوفان مچ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کی زندگی کے بارے میں، اس کی حفاظت کے بارے میں اتنا کیوں سوچنے لگا ہوں؟ کیا یہ صرف ہمدردی ہے؟ احمر کو نہ جانے کیا ہوا تھا، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور بار بار دروازے کی طرف دیکھ کر رو رہا تھا اور روحی کا آدھا نام لے کر پکار رہا تھا۔ خاور نے غصے سے پین میز پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی مجھ پر اور میرے گھر پر ایسا کون سا جادو کر گئی ہے کہ سب اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ وہ مزید خود کو نہ روک سکا۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھایا، گاڑی کی چابی سنبھالی اور سیدھا روحی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اگر وہ آج روحی کے پاس نہیں گیا تو احمد رو رو کر بیمار ہو جائے گا۔ ادھر روحی کے چھوٹے سے گھر میں ماحول کافی پرسکون تھا۔ زید اب بستر پر نیم دراز ہو کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ شگفتہ بیگم کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ روحی احمد کو تو نہیں مگر اپنے بھائی کے پاس بیٹھی اس کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی کہ باہر دروازے پر گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ روحی نے دوپٹہ درست کیا، اٹھ کر باہر دروازے کی طرف گئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے خاور ملک کو کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خاور نے مہنگی گرے شرٹ پہن رکھی تھی، بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے، چہرے پر ہلکی سی الجھن اور بےقراری صاف جھلک رہی تھی۔ سر آپ یہاں، خیریت تو ہے؟ احمد ٹھیک ہے نا؟ روحی نے گھبرا کر پوچھا۔
خاور نے گہری نظر روحی کے چہرے پر ڈالی، لانڈری کے دروازے پر ہاتھ ٹکائے، سرد مگر دھیمی آواز میں بولا، احمد ٹھیک نہیں ہے، اور سچ کہوں تو میں بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ صبح سے گھر میں قیامت اٹھا رکھی ہے اس نے، تمہارے بغیر ایک منٹ بھی چپ نہیں ہو رہا۔ روحی شرما گئی اور نظریں جھکا کر بولی، سر میں تو بس 2 دن کا کہہ کر آئی تھی، بھائی کی طبیعت اب بہتر ہے، میں آج شام تک آ جاتی۔ خاور نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی، اس کے لہجے میں ایک نیا اور اٹل حکم تھا، شام تک نہیں، ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، میرا گھر تمہارے بغیر ایک سنسان ویرانہ بن چکا ہے روحی۔ روحی کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی، خاور نے پہلی بار اس کا نام اتنی نرمی سے اور اتنے قریب ہو کر لیا تھا۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ شگفتہ بیگم بھی اندر سے باہر آ گئی اور خاور کو دیکھ کر فوراً اسے اندر آنے کا کہا۔ خاور نے بہت احترام سے شگفتہ بیگم کو سلام کیا اور سیدھا مدعا بیان کرتے ہوئے بولا، ماں جی میں آپ کی اجازت سے ایک بات کہنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کی بیٹی نے زندگی میں بہت تکالیف اٹھائی ہیں اور میں نے بھی شروعات میں اس کے ساتھ سختی کی تھی، لیکن اب میں مزید اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں روحی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شگفتہ بیگم دنگ رہ گئی، ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ ہلنے لگا، روحی کا تو سانس ہی رک گیا۔ اس نے گھبرا کر خاور کو دیکھا، سر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہوش میں تو ہیں آپ؟ خاور نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں ایک سچی چمک تھی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں روحی، مجھے اب تک جتنی بھی فہم و فراست ملی ہے اس میں سب سے بہترین فیصلہ یہی لگ رہا ہے۔ میں احمد کے لیے ایک ماں نہیں بلکہ اپنے لیے ایک ایسی شریک حیات چاہتا ہوں جس نے میری دنیا ہی بدل دی ہے۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، انہوں نے آگے بڑھ کر روحی کا ہاتھ خاور کے ہاتھ میں دے دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا روحی میری اکلوتی بیٹی ہے، اور اگر تم جیسے انسان کے گھر جائے گی تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ روحی نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لیں اور خاور کے دل میں پہلی بار ایک ایسا سکون اتر آیا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی بالکل سادہ اور پروکار طریقے سے طے پائی، کیونکہ خاور نہیں چاہتا تھا کہ اس کی خوشی میں کوئی دکھاوا ہو۔ نکاح کے بعد جب روحی دلہن کے سرخ جوڑے میں سجی خاور کے گھر کی دہلیز پر دوبارہ قدم رکھ رہی تھی تو احمد اس کی گود میں بیٹھا خوشی سے کلکاریاں مار رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکی ہلکی مدھم روشنی تھی، بستر پر بیٹھی روحی کا دل کسی ڈھول کی طرح دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور خاور اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے روحی کی طرف دیکھا۔ سرخ جوڑے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی روحی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ خاور اس کے پاس آیا، اس کا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، اب تم اس گھر کی صرف مہمان یا ملازمہ نہیں ہو روحی، اب تم اس گھر کی مالکن ہو اور میری پوری دنیا ہو۔ روحی نے کامتی پلکیں اٹھا کر خاور کو دیکھا، دھیمی آواز میں بولی، مجھے اب بھی خواب جیسا لگ رہا ہے سر۔ خاور نے ہلکا سا مسکرا کر اس کے گال کو چھوا اور پیار سے بولا، اب سر کہنا بند کر دو روحی، اب میں تمہارا خاور ہوں۔ خاور نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا اور پیار سے بولا، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے میں تمہیں آج ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ روحی خاموشی سے اسے سننے لگی۔ خاور نے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ کر اپنے ماضی کا ذکر شروع کیا۔ میری پہلی شادی خاندان کے دباؤ پر ہوئی تھی۔ وہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جو احمد کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میرے والدین بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور میری پوری دنیا صرف کاروبار اور احمد تک محدود ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ کسی کو اپنے دل میں جگہ دوں گا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی عورت احمد کو اپنی ماں جیسی محبت نہیں دے سکے گی، لیکن تم نے غلط ثابت کر دیا اس سوچ کو۔ روحی کی آنکھوں میں نمی تیر آئی، اس نے نرم لہجے میں کہا، خاور میں وعدہ کرتی ہوں کہ احمد کو کبھی سگی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ خاور نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا
اور دونوں کے درمیان الفاظ کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ اگلی صبح کی پہلی کرن نے کمرے میں روشنی بکھیر دی۔ باہر احمر کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دروازہ ہلکا سا کھلا اور ملازمہ نسرین احمر کو لے کر اندر آ گئی۔ احمر نے جیسے ہی روحی کو بستر پر دیکھا، وہ خوشی سے کلکاریاں مارتا ہوا نسرین کی گود سے پھسل کر سیدھا روحی کی طرف دوڑا اور اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ روحی نے مسکرا کر اسے اٹھا لیا اور پیار کرنے لگی۔ دروازے کے فریم پر ٹیک لگائے کھڑے خاوند نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک مکمل اور دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، مجھے تو ڈر تھا کہ شادی کے بعد شاید تم احمر کو تھوڑا دور رکھو گی، مگر تم نے تو اسے مجھ سے بھی زیادہ اپنا بنا لیا ہے۔ روحی نے شرماتے ہوئے کہا، وہ معصوم بچہ ہے۔ خاوند نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، شاید اسی لیے میں نے تمہیں اپنی زندگی کے لیے چنا تھا۔ ناشتے کی میز پر جب خاور بیٹھا تو روحی نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھا۔ خاور نے جان بوجھ کر کپ کو ہاتھ لگایا اور منہ بناتے ہوئے بولا، ارے چائے تو اتنی گرم ہے کہ زبان ہی جل جائے۔ روحی نے گھبرا کر کہا، اوہ لاؤ میں دیکھتی ہوں، شاید ٹھنڈی کرنے والی تھی، اور وہ جھک کر کپ کے قریب ہو کر ہلکا سا پھونکنے لگی۔ خاور اپنی کوہنی میز پر ٹکائے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور بولا، چائے ٹھنڈی کر رہی ہو یا اپنے شوہر کی فکر میں لگی ہو؟ روحی نے ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہو کر کپ پر ہاتھ رکھا اور خفا ہونے کی ادا سے بولی، آپ بھی نا، ہمیشہ مذاق سوچتا ہے آپ کو، میں چلی اپنے کام پر۔ خاور نے ہنس کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اچھا بابا معاف کر دو، اب صبح صبح غصہ کرو گی تو دن کیسے گزرے گا؟ روحی کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی اور وہ نظریں چرا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ کچھ دنوں بعد شام کے وقت خاور نے کہا کہ وہ دونوں آج باہر ڈنر پر جائیں گے۔ روحی نے ایک خوبصورت سی ہلکے کام والی ساڑی پہنی جس میں وہ کسی حسینہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب وہ احمر کو اٹھا کر باہر آنے لگی تو خاور نے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سانس لینا چھوڑ دیا۔ اس کی نظریں روحی کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ روحی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا ہوا، میں نے کچھ غلط پہن لیا ہے کیا؟ خاور نے ہوش میں آتے ہوئے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور قریب آ کر احمر کو خود اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ساتھ ہی نرمی سے بولا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن اب تمہیں ہر کام اکیلے اٹھا کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا ساتھ۔ گاڑی تک جاتے ہوئے خاور نے روحی کی ساڑی کا پلو گاڑی کے دروازے میں پھنسنے سے عین وقت پر بچا لیا۔ مسکرا کر بولا، خوبصورت لگنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا دھیان بھی رکھا کرو بیگم۔ روحی نے نظریں جھکا لی۔ ریسٹورنٹ میں کھانے کے دوران احمر مسلسل روحی کے ساتھ لگا رہا اور خاور محبت سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ خاور نے اپنا کھانا چھوڑ کر احمر کو سنبھالا تاکہ روحی سکون سے کھانا کھا سکے۔ روحی نے پیار بھرے لہجے میں کہا، آپ کھائیں نا، میں سنبھال لوں گی اسے۔ خاور نے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا، آج میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی بغیر کسی ٹینشن کے کیسے پرسکون ہو کر کھانا کھاتی ہے۔ روحی کا دل اس ایک جملے سے موم ہو گیا۔ گھر واپس لوٹے تو دونوں تھکے ہوئے تھے۔ احمر اپنے کمرے میں گہری نیند سو چکا تھا۔ خاور ڈرائنگ روم کے صوفے پر تھکا ہارا بیٹھا تھا۔ روحی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ بات کرتے کرتے خاور کا سر ہلکا سا جھکا اور وہ بے اختیار روحی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ روحی پہلے تو ایک لمحے کے لیے پتھر کی طرح ساکت رہ گئی، پھر اس نے کانپتے ہوئے اپنے نرم ہاتھ خاور کے سلجھے ہوئے بالوں میں پھیرنا شروع کر دی۔ خاور نے آنکھیں بند کیے ہوئے مدھم آواز میں کہا، بس ایسے ہی ہاتھ پھیرتے رہو، بہت سکون ملتا ہے۔ روحی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، اتنی جلدی عادت ہو گئی ہے میری گود کی؟ خاور نے آنکھیں کھولے بغیر سرگوشی کی، عادت تو شاید بہت پہلے سی تھی، بس مجھے اس کا احساس اب جا کر ہوا ہے۔ چند دن بعد خاور نے روحی کی ماں شگفتہ بیگم کو اپنے گھر بلا لیا۔ جب روحی نے اپنی ماں کو اس بڑے گھر میں عزت سے داخل ہوتے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ خاور نے خود آگے بڑھ کر ماں کو ریسیو کیا اور احترام سے بٹھایا۔ شگفتہ بیگم نے روحی کے سر پر ہاتھ رکھا اور خاور کو دعائیں دیتے ہوئے بولی، بیٹا، میری روحی نے زندگی میں بہت دکھ جھیلے ہیں، اسے کبھی دکھ نہ دینا۔
خاوند نے مضبوط اور پراعتماد لہجے میں جواب دیا، ماں جی، اب یہ اس کا اپنا گھر ہے اور روحی اس گھر کی وہ روح ہے جس کے بغیر میں اس گھر کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ روحی نے خاور کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں عزت اور محبت کا ایک سمندر موجیں مار رہا تھا۔ شام کو جب سب فارغ تھے، روحی کا چھوٹا بھائی زید بھی گھر آیا ہوا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ خاور دور لون سے کھڑا ان کی ہنسی دیکھ رہا تھا۔ جب زید گیا تو خاور نے جان بوجھ کر روحی کے قریب آ کر منہ پھیلا کر کہا، تم دونوں کچھ زیادہ ہی نہیں ہنس رہے تھے، لگتا ہے مجھے بھول ہی گئی ہو۔ روحی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے ہوئے کہا، ارے واہ، اب کیا بھائی کے ساتھ ہنسنے پر بھی پابندی لگ گئی ہے کیا؟ خاور نے قریب ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، ہاں، کیونکہ اب تم صرف ایک بہن نہیں ہو، میری بیوی بھی ہو، اور تمہاری ہنسی پر صرف میرا حق ہے۔ روحی شرما کر منہ دوسری طرف کرنے لگی تو خاور نے پیار سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا اور گستاخی کرنے لگا۔ روحی خاور کے سینے میں مکہ مار کر بھاگ گئی۔ رات کا وقت تھا، احمر اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور خاور اور روحی گھر کی کھلی چھت پر چاند کی روشنی میں بیٹھے تھے۔ چاروں طرف ایک پرسکون خاموشی تھی۔ خاور نے اٹھ کر روحی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سنجیدہ مگر رسیلے لہجے میں بولا، جب تم اس دفتر میں پہلی بار آئی تھی نا، تو مجھے لگا تھا تم بھی دوسری لڑکیوں کی طرح عام سی ہوگی۔ پھر مجھے لگا تم صرف احمر کے لیے اچھی ہو، لیکن مجھے یہ بالکل پتہ نہیں چلا کہ کب تمہاری موجودگی میرے دل کی سب سے بڑی ضرورت بن گئی۔ اب اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹتی ہو تو لگتا ہے جیسے سانس رک رہی ہو۔ روحی کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر پھسل آئے۔ اس نے روتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ایک سخت مزاج باس جو مجھے ملازمہ سمجھتا تھا، وہ میرے دل پر اس طرح راج کرنے لگے گا۔ میں آپ کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی خاور۔ خاور نے آگے بڑھ کر روحی کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا، اس کے ماتھے پر عقیدت کا بوسہ دیا اور سرگوشی کی، اب نہ تم کبھی مجھ سے دور جاؤ گی اور نہ میں تمہیں جانے دوں گا، تم میری ہو، صرف میری۔ روحی نے خاور کے سینے پر سر رکھ دیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ان دونوں کی یہ محبت ایک داستان بن چکی تھی، جہاں نہ کوئی شکوہ تھا، نہ کوئی دوری، بس ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔